Assalamu alaikum Pakistan, welcome to Power Show with Malia Hashmi. You're watching my Facebook page and YouTube channel. नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पे। एक तो सीनियर सहाफ़ी साहब ने बड़ा मशवरा दिया है जी इमरान खान साहब को कि उनका बचाव सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। वो सूरत क्या है उस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि उन्होंने क्या नादिर मशवरा दिया है और उस मशवरे पर मेरा एनालिसिस क्या। और फिर आपने कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। दूसरा जी, एक बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है अब से कुछ देर कबल। एक खबर आई है इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के हवाले से। उस खबर का भी तज्जिया करेंगे कि ये खबर आज एज वी स्पीक इस तारीख में आज इसका क्या इम्पैक्ट है। 25 अगस्त 2023 को इस खबर का क्या इम्पैक्ट है। अगर ये खबर 5 अगस्त को आ जाती या 4 अगस्त को आ जाती तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होना था और आज इस खबर का क्या इम्पैक्ट है। और तीसरी और बहुत ही अहम खबर जिससे हम बात का आगाज़ करेंगे, जो महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तानी अवाम को अपनी लपेट में लिए हुए है बहुत बुरी तरह से, हर हफ्ता पहले से ज़्यादा महंगाई लेकर आता है। आज हमने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मंज़र देखा जनाब, रावलपिंडी से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान के वो बेचारे शहरी जो महंगाई से बहुत तंग हैं। हम कहते हैं ना अवाम नहीं निकलती, अवाम बेशरम, अवाम बेगैरत, निकलती नहीं गैरत नहीं। तो ये आप देख लें कि अवाम ने बेचारी ने गैरत का मुजाहरा किया, बेचारे महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, सिर्फ नारे लगा रहे थे अपने हक़ में कि हमें हुकूक दिए जाएँ, हम बच्चों को रोटी खिलाएँ या उनकी स्कूल फ़ी पे करें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अपने बिजली के बिल से तंग आई अवाम को पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। यानी जिस पुलिस को अवाम की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है वो अवाम को ही तंग कर रही है, बजाय इसके कि पुलिस भी ये कहे कि भाई हमारा भी वैसे जो आप कहते रहते हैं हर जगह कि हमारा इन तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मैं कितने ऐसे पुलिस वालों को जानती हूँ जो बेचारे सर पकड़ के रोते हैं कि नहीं हम गुजारा कर सकते, ख़ास तौर पे सिपाही लेवल पे नहीं गुजारा होता। तो आज आप अपने हुक्मरानों के सामने आवाज़ उठाने की अगर ख़ुद जुर्रत नहीं कर सकते कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो कम अज़ कम जो शहरी कर रहा है ये जुर्रत और बड़े पुरअमन तरीके से कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं कर रहा, उसको तो कम अज़ कम आवाज़ बुलंद करने दो। यहाँ पे बिल्कुल वो हिसाब है जिस तरह होता है ना अभी इमरान खान के साथ, जिस तरह आपने देखा ज़्यादती हुई, जुल्म किया गया, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम से हक़ आज़ादी राय दही इन 16 माह में छीना गया PDM हुकूमत के दौरान। तो उसमें एक तो ये था कि कुछ सहाफ़ी जो बहुत ज़्यादा हमदर्द थे नून लीग के, और ऑब्वियसली इन लोगों के पुराने वो क्लेम करते हैं कि हम बेनिफिशरीज भी हैं उनके, और ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड क्लेम करते हैं, ये कभी भी स्क्रीन पे आके तो नहीं मानेंगे कि हम उनसे ये फ़ायदे लेते हैं। वो उन लोगों के पीछे पड़ गए, हमारे जैसे लोगों के पीछे पड़ गए कि जो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और जिस हद तक वो दुश्मनी में जितना आगे जा सकते थे पिछली हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ख़ास तौर पे मरीम औरंगज़ेब की तो मैं तो खैर बहुत फेवरेट थी, मरीम नवाज़ की भी मैं बहुत फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं हर तरह का ऐसा जुल्म जो अवाम को नुकसान पहुंचाए उस पर आवाज़ उठाती हूँ। चाहे PTI दौर में नदीम बाबर थे जब पेट्रोलियम के एडवाइज़र, तो उस वक्त भी मैंने बहुत शोर मचाया था कि आलमी सतह पर पेट्रोल प्राइस क्रैश कर गई है, इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुंचना चाहिए। इमरान खान दौर में भी अगर फ़ायदा नहीं पहुंचना तो फिर क्या फ़ायदा है, जिस पे कई PTI सपोर्टर्स ने भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन साल बाद जब इमरान खान ने उनको अपनी टीम से निकाल बाहर किया और उनको मौका दिया कि वो ग्रेस के साथ इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो जाए, उस वक्त फिर वो सब लोग जो तनकीद कर रहे थे वो चुप थे। तो सियासी जमात कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, मुख्तदिर शख्स कोई भी हो, उसको हमें मीडिया का काम वॉच डॉग का होता है। मीडिया का काम, अब अगली बात बड़ी सख्त मेरे उसमें आ रही है दिमाग में, तो इसलिए मैं उसको नहीं कहती। बहरहाल मीडिया का काम हड्डियों की तलाश में, जैसा कई सहाफ़ी हज़रात बिल्कुल ही अपने लेवल से गिर जाते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें अशरफुल मखलूक़ात रहना चाहिए। अब आते हैं जी, बात करते हैं जज दिलावर के हवाले से जो ब्रेकिंग डेवलपमेंट आई है। जनाब, खबर आई है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने कंफर्म भी कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज हुमायूं दिलावर जो कि एडिशनल सेशन जज थे, जिन्होंने खान साहब को सज़ा सुनाई थी तोशाखाना केस में, उनको OSD लगा दिया गया है। यानी उनको ओहदे से हटाकर तनज़्ज़ुली कर दी गई है, यानी जिसे आप उर्फ़ आम में कहते हैं कि खुडे लाइन लगा दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज 25 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर को खुडे लाइन लगाने का हुजूर क्या फ़ायदा। ये तो उस वक्त की बातें थी। अब बड़ा TV पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की हिदायत पर यह जारी किया गया है हुक्म और ये सब कुछ। क्या आपका ख्याल है कि इससे पाकिस्तानी अवाम मुतमईन हो जाएगी?
جو 20 دن سے عمران خان جیل کی چکی میں قید ہیں، اور وہ شخص جس نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا ہمیشہ پاکستان کی نوجوان نسل کو سکھایا ہے کہ وائی یو شوڈ سرینڈر بفور لا، ہاؤ ایوری بڈی از ایکول ان دی آئیز آف لا، اور یہ کیوں ہر کسی کو ایک واٹس رائٹ فار پیٹر شوڈ بی رائٹ فار پال، ایک بندے کے لیے جو اصول صحیح ہے وہ دوسرے کے لیے بھی صحیح ہونا چاہیے، جو ایک کے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہونا چاہیے. تو اس پہ اس طرح کا سلوک کیا گیا اس شخص کے ساتھ، ایسا شخص اور ایسا کیس کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان آج کہہ رہی ہے کہ یہ حق دفاع جو عمران خان کا ختم کیا گیا اس کو بھی غلط کہہ رہی ہے، اس سزا کو بھی غلط کہہ رہی ہے، بنیادی طور پر بادی النظر میں اس سزا کے فیصلے کو ہی غلط کہہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب لطیف کھوسہ صاحب کو کل بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور آج الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور میں آ نہیں سکتا، تو دوبارہ سے 3 دن کے لیے جو ہے اس کو سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ساری جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سب سے کیا پاکستانی عوام کی توجہ ہٹ جائے گی؟ اگر یہ کچھ ہوگا کہ جی اس کو تنزلی کر دی گئی ہے، او ایس ڈی لگا دیا گیا، ہو کیئرز؟ عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ جو مرضی کریں. برطانیہ ان کو جلدی تھی جانے کی، ان کی ٹریننگ تھی انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی پہ، تو خان صاحب کو جلدی سے سزا سنا کے نکل گئے تھے. اب وہ برطانیہ سے واپس آئیں گے تو آپ ان کو تنزلی کر کے بھیجیں گے نا. ابھی تو وی ناٹ شیور کہ وہ برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں، نہیں آئے، کب آئیں گے، اور اگر آئے ہیں تو کب آئے ہیں، ان کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ تو آئی ایم شیور بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ان کو تو کوئی. اور آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں اس وقت اور بھی کون موجود ہے جو لیول پلینگ فیلڈ زبردستی کی بنانے کی فرمائشیں کرتے رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ صرف ایک آئی واش ہے، یہ پاکستانی عوام کا شاید غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے کہ شاید اس طرح کی بات سن کے عوام سوچیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، اب اس جج کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ جج ہمایوں دلاور کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں. انصاف تو یہ ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جب یہ معاملہ آیا، اور ابھی بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرٹ پر عمران خان کے کیس کو سنا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آبزرویشنز دی ہیں ان کی روشنی میں پورے کیس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے. یہ آلریڈی ایک ٹائم بارڈ کیس ہے، جسے لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ 920 دن سے زائد ٹائم بارڈ ہے، اور انتظار پنجوتھا کہتے ہیں کہ 1095 دن سے زائد ٹائم بارڈ ہے. پر جتنا بھی ہے 120 دن سے تو زیادہ ہی ہے جو ٹائم لمٹ تھی. تو جب ایک کیس ٹائم بارڈ ہے، جب اس میں جیورسڈکشن کا ایشو ہے، جب ابھی آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں مینٹینیبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے، اندازہ کرے مینٹینیبلٹی، دائرہ اختیار ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کون اس کو سن سکتا تھا کون نہیں سن سکتا تھا. الیکشن کمیشن کا سیکریٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو آگے ڈیلیگیٹ کر سکتا تھا اتھارٹی یا نہیں کر سکتا تھا. یہ اسلام آباد میں کیوں شروع ہوا؟ اسلام آباد کے الیکشن کمیشن کو کیوں اتنا اس حوالے سے اوور ایفیشنسی جھاڑنے کا کس نے کہا؟ یہ میاں والی جہاں سے عمران خان ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، یہ وہاں سے کیوں نہیں کیس چلا؟ اس میں تو اتنے لوپ ہولز ہیں. ایون آج بھی کل بھی میری جو عمران خان مخالف وکلاء سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ایک فریولس قسم کا کیس ہے اور یہ کسی بھی کورٹ آف لاء میں سٹینڈ نہیں کر سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک اس معاملے کو دیکھیں ڈریگ کر کے 20 دن تو ہو گئے عمران خان کو جیل میں. سو ابھی بھی اگر عامر فاروق صاحب یہ پوچھیں گے لطیف کھوسہ کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ. تو یہ ابھی میری نظر میں، آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں بالکل بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور بلکہ کیجیے، لیکن میری ادنا رائے کے مطابق، میری ناقص قانونی رائے کے مطابق اب یہ اس چیز اٹس جسٹ این آئی واش، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مہنگائی ہونی تھی وہ ہو گئی. آپ دیکھیے جہاں ان کو لگتا ہے کہ اب عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، جو پہلے دن ہی مل جانا چاہیے تھا، جو 20 دن ہو گئے ابھی تک نہیں ملا، تو مریم نواز نے دیکھیں کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ کیسے حملے شروع کر دیے. شرم نہیں آتی کہ مریم نواز سے کوئی یہ پوچھے کہ یہی چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب تھے جنہوں نے سینٹ میں جو اوپن بیلٹنگ کی بات کرتی تھی، پی ٹی آئی کے شو آف ہینڈ سے ہونی چاہیے ووٹنگ تاکہ کوئی گھوڑے خچر میں تبدیل ہو کے اپنا ضمیر نہ بیچ دیں، تو جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. اگر نہیں کیا تو بتائیں، چیلنج کریں، مجھے غلط ثابت کریں. یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے
جنہوں نے قاسم سوری ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اڑایا تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور پی ڈی ایم حکومت آئی تھی. انہوں نے ہی رات کو 11 بجے عدالتیں کھولی تھیں. اس وقت یہ میٹھے تھے. یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں جنہوں نے NA-75 ڈسکا کا جو معاملہ تھا، جس میں صرف 14 پولنگ سٹیشنز پہ ری پول مانگ رہی تھی، آج سے 2 سال پہلے جو معاملہ ہوا تھا نون لیگ، تو اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے پورے حلقے میں ری پول دے دیا تھا. دوبارہ سے نئے سرے سے الیکشن پورے حلقے میں دے دیا تھا. نون لیگ سے 14 پولنگ سٹیشنز پہ مانگ رہی تھی دوبارہ الیکشن، انہوں نے پورے حلقے میں دے دیا تھا. وہاں پہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، وہاں پہ تو آپ کو برے نہیں لگے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. تو اب اگر کوئی آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی ہے یہ قانونی تقاضے پورے کر کے نہیں دی گئی، جو کہ عمران خان کے مخالف وکلا بھی مان رہے ہیں، ماہرین قانون بھی مان رہے ہیں، دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مان رہے ہیں، تو اس میں آپ ان پہ حملے کریں گے؟ اور آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو جہان کا گندا غلیظ گالی گلوچ سے بھرپور ٹرینڈ ان کے خلاف چلا رہے کہ جب تک وہ اچھے آپ کی نظر میں جو فیصلے تھے جو آپ کو پولیٹیکلی فائدہ دے رہے تھے تو بڑی اچھی بات ہے، جدھر آپ کو نقصان ہوا ادھر آپ کو مطلب ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کا واپس ان سارے چارجز سے بری ہو کر نکل آنا اور سارے فریولس چارجز اگر عمران خان سے ہٹ جاتے ہیں ایک ایک کر کے، جو کہ آبویسلی ہٹنے ہی ہیں، قانون کی کورٹ کوئی مذاق تو نہیں. بچوں کا کھیل والے نوٹ جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گڑیا گڈے کی شادی والا کھیل ہے یا بچوں کا کھیل والے نوٹ سے آپ کھیل رہے ہیں. کورٹ آف لا مذاق نہیں ہے. تو اس پہ تو آبویسلی اس طرح کے الزامات کے عمران خان کے اسپوکس پرسنس، کیونکہ زمان پارک ان کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہاں پہ ٹریفک جام ہو گئی بہت زیادہ، یہ بھی ایک کیس بن گیا. بلوچستان میں عبدالرزاق شر نامی وکیل کا خاندانی دشمنی کی بھیڑ چڑھ کر قتل ہو جاتا ہے اور الزام زبردستی عمران خان دھکے سے عمران خان کے سر پہ تھوپنے کی کوشش. تو یہ کیسز آبویسلی جب میرٹ پہ سنے جائیں گے، بنائے بے شک نہ گئے ہوں میرٹ پر، لیکن جب بھی کوئی خدا کا خوف رکھنے والا جج ان کو میرٹ پہ سنے گا تو وہ آبویسلی اڑائے گا، آبویسلی اڑائے گا. ان میں سے ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جو سٹینڈ کر سکے کورٹ آف لا میں، کسی بھی دنیا کی کورٹ آف لا میں. تو عجیب بات ہے، ابھی گالی گلوچ شروع ہو گئی ہے. اور آخر میں مشورے آپ سنیں ذرا انصار عباسی صاحب کے، جو کہ بڑے مطلب جمہوریت پسند ہوتے تھے آج سے 1.5 سال پہلے تک، لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت آئی تو ساتھ ہی ساری جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا جو شوق تھا، جنون تھا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور ایک نئے سرے سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا، جس میں ہر غلط موو جو تھی، جو مہنگائی سے بھرپور انہوں نے جو فیصلے کیے، مہنگائی بڑھائی، اس کو مشکل فیصلوں کا نام دے دیا گیا اور ان کو ڈیفینڈ کیا گیا ان غلط فیصلوں کو. اور یہی ہمارے بہت سے سینئر صحافی تھے جو کہ بڑا اپیزنگ بیہیویئر ہوتا تھا ان کا رولنگ کرپٹ ایلیٹ کے ساتھ. سو پی ڈی ایم کی بہت خاص طور پہ نون لیگ سے بڑی ہمدردی رکھنے والے انصار عباسی صاحب جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کے پاس اب بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں اس وقت، اور کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں اپنی جگہ اور اس کو لے آئیں اپنی جگہ، اپنے جانشین کو، جس کا 9 مئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. دور دور تک تعلق اگر کسی کا 9 مئی کے ساتھ نہیں ہے نا تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. کیسے؟ عمران خان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کسی اور کیس کے لیے گئے تھے اور شیشے توڑ کے، کھڑکیاں توڑ کے عمران خان کو اس القادر ٹرسٹ کیس کا کہہ کر گرفتار کیا گیا. اتوار کے روز وہ کیس رجسٹر کیا گیا تھا اور جب یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ بالکل قانونی تھی گرفتاری، جس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے. سپریم کورٹ نے جب کہا کہ غیر قانونی ہے اور وہ کوئی اکیلے سنگل بینچ نے فیصلہ نہیں دیا تھا، آبویسلی اس میں دیگر ججز نے بھی اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا تھا، تو جب اس کو غیر قانونی قرار دیا اور عمران خان کو رہا کیا گیا تو 13 مئی ہو چکی تھی، موسٹ پروبلی 12 تھی یا 13 تھی، یس. سو عمران خان تو 9 مئی کو نہ لاہور میں موجود تھے، نہ وہ اس جائے وقوع پہ موجود تھے جہاں پہ جو بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی کیا گیا اور جس نے بھی کیا غلط کیا، وہ بھلے اگر کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس نے بھی غلط کیا، جو بھی کریں ہم تو کسی قسم کی بھی توڑ پھوڑ کی بالکل بھی نہ اجازت دی جا سکتی ہے نہ حمایت کرتے ہیں. لیکن خدا را جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر پاکستان کی عوام پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ابھی آج ہی پنڈی میں
یہ جو پولیس والے ان لوگوں کو پکڑ رہے تھے کہ جو بیچارے مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یہ آئین کو پامال کر رہے ہیں. کوئی بھی اچھی ہیلدی ڈیموکریسی اجازت دیتی ہے اپنی عوام کو کہ وہ غلط باتوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور صحیح بات پر کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے. تو یہ کون سا نیا قانون آ گیا ہے کہ جس کے تحت مطلب اس طرح سے دیوار سے لگانا ہے؟ تو اللہ نہ کرے دیوار سے اتنا زیادہ نہ لگائیں کہ دیوار ہی کلیپس کر جائے، خدا نخواستہ. کوئی ایک حد تک بندہ جائے نا تو وہ اچھا لگتا ہے. نہ عوام ریاست کے خلاف کھلے عام نکل کے آتی بہت اچھی کوئی آپٹک ہے، یہ کوئی بڑے اچھے ویژولز نہیں ہیں. کسی بھی اچھی ڈیموکریسی میں اچھی بات نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف لوگ ہو جائیں، ان کے دل میں زہر بھر جائے. لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ریاستی ادارے جو قانون اور آئین پر عمل درآمد کرانے والے ہیں، وہ ان کا حال یہ ہو کہ ایک کانسٹیبل کی ویڈیو لیک ہو جس میں ماں بہن کی بدترین گالیاں وہ دے رہا ہے اور کہا جائے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا. دماغ تو پھر اس کا ٹھیک نہیں ہے جو 8 سال سے اس کو ڈیوٹی پہ رکھا ہوا ہے، جس نے جو کہا جاتا ہے کہ 8 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے دماغ پہ چوٹ آ گئی ہے. تو دماغ تو اس کا خراب ہے جس نے 8 سال سے ایسے بندے کو ڈیوٹی پہ رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ اپنی دفعہ جب آپ پکڑے جائیں تو جو جہان کا بہانہ بازی. اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہے وہ اب یعنی انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو آگے کیا گیا ہے کہ آپ فرمائیں کہ اب یہی ایک طریقہ ہے، ذرا پبلک پرسیپشن بنائیں. عوام اس طرح کے تجزیوں کی، اس طرح کی جو خود ساختہ ذہانت کے مظاہرے ہیں، ان کی بتی بنا کے جہاز اڑائے گی عوام. عوام کو اب یہ غلط طرف نہ لگائیں، عوام کو یہ غلط مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ٹی وی اتنا دیکھتے ہی نہیں ہیں. بہت کم چینلز اور بہت کم پروگرامز رہ گئے جن کو لوگ ایکچولی فور وچ پیپل ٹیک ٹائم آؤٹ آف دا ویری بزی اسکیجولس. ادروائز لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہر انفارمیشن مل جاتی ہے اور بہتر مل جاتی ہے، زیادہ درست بات مل جاتی ہے. جو ٹی وی پہ روکی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی سوشل میڈیا وبا ہے یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا یا لوگوں کی آواز دبانا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور انصار عباسی صاحب اور یہ سب اوپینین میکرز، یہ سب بدقسمتی سے یہ ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، صرف اور صرف اپنی یہ جو ان کی پی ڈی ایم جماعتوں کو اپیز کرنے کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے. اگر یہ اپنا جینوئن کرٹیسزم سب پہ رکھتے، اگر یہ عوام کے حق کی بات کرتے تو آج بھی عوام ان کی اوپینین کو دیکھ کر اپنا اوپینین بناتی. لیکن وچ از ناٹ دا کیس اینی مور. یس اٹ یوز ٹو ہیپن سم ٹل پرابلی 2018 2018 تک یہ ہوتا تھا. ابھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا اور آپ ٹی وی اینکرز اور جرنلسٹ کی اوپینین پر اپنا اوپینین آپ نے بنانا چھوڑ دیا ہے. یہ ذرا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.